बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ, जो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा से जितवा दिए गए, उनके कारनामों की बात करेंगे। मैं जितवा दिए गए इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस हल्के के फॉर्म 45 देखे हैं। ख्वाजा आसिफ को पहले भी जितवा दिया गया था, बाद में भी जितवा दिया गया। उनके दो कारनामों की बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने क्या किया है दौरा सऊदी अरब, एक शर्मनाक खबर हमारे सामने, उसकी भी बात करेंगे। और ख़वातीन के साथ जो हो रहा है उसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरख्वास्त आपसे ये कि इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ख्वाजा कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ की बात। सियालकोट, अल्लामा इकबाल का शहर, ख्वाजा आसिफ ने वहाँ एक शर्मनाक कारनामा अंजाम दिया है। सियालकोट में अल्लामा इकबाल की वालदा, उनके नाम पर एक हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसका नाम तब्दील करके ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर के नाम पर मैटरनिटी हॉस्पिटल ख्वाजा सफदर रख दिया गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत में इस अस्पताल को बनाने के लिए 3 करोड़ का फंड दिया गया था। अपने और अपने वालिद के नाम की तख्तियां लगाने के शौकीन ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरे शहर में, ये अब रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जो हैं, उनका मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने पूरे शहर में कोई सड़क, पुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिस्पेंसरी तक नहीं छोड़ी जहां अपने बाप की तख्ती ना लगाई हो। सियालकोट के शहरी जानना चाहते हैं कि उसके बाप की ऐसी कौन सी अवामी खिदमत थी जिसके सिले में टैक्स पेयर्स के पैसे से इसाले सवाब का एहतमाम किया जा रहा है। अस्पताल पर शौकत खानम लिखा होता तो बात समझ में आनी थी कि इमरान खान के नाम से डरे लोग ऐसी कभी हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस बार इमरान खान नहीं, अल्लामा इकबाल की वालदा की तख्ती को हटाया गया है। मेरे सियालकोट के बाइज्जत और बाशऊर शहरी गवाह हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में फलाही मंसूबों पर मेरे बेटे उस्मान डार या मेरे किसी ख़ानदान के फ़र्द की नहीं, बल्कि टैक्स पेयर्स के नामों की तख्तियाँ लगती थीं, क्योंकि हमारे लीडर का हुक्म था कि अवाम का पैसा सिर्फ अवाम पर खर्च होगा। वो आगे लिखती हैं, ख्वाजा आसिफ से मुतालबा करती हूँ कि इस अस्पताल का नाम फौरी अल्लामा इकबाल की वालदा से एक बार फिर मंसूब किया जाए। अब ये जो मुतालबा रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने किया है ख्वाजा आसिफ साहब से, ये भी कोई अजीब काम है। यानी जिस शख्स ने ये चोरी कर ली, आप उसी से तवक्को कर रही हैं कि वो करेगा। ये तो यकीन जानिए ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ पे सिर्फ शर्म दिलाई जा सकती है। मतलब चलिए, मैं ये भी एक बात कहने पर मजबूर हूँ, ये होता ना कोई दिल का हॉस्पिटल, ये होता कोई जनरल हॉस्पिटल, आप अपने मरहूम वालिद के नाम पर अपनी जेब से ना सही, अवाम के पैसे से अपने मुखालिफ के दौर में बनाए गए हॉस्पिटल, उस पर आप ये काम कर लेते, समझ में आ जाता। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल की वालदा से मंसूब, शायर मशरिक, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल, आप लोग चोरी करेंगे तो यहाँ तक करेंगे। मतलब कोई शर्म होती है ख्वाजा साहब, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है? मतलब आपने कुछ नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम ख्वाजा सफदर एयरपोर्ट रख देते हैं। वो आपके लीडर मियाँ नवाज शरीफ को भी शौक है। बंदा हयात होता है तो ये काम नहीं किए जाते। आपने तो चलें अपने मरहूम वालिद के से मंसूब काम किया है। वो हयात हैं मियाँ साहब, मरियम बीबी, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और मरियम बीबी को तो छोड़े, वो खुद नवाज शरीफ इंटरचेंज, नवाज शरीफ हॉस्पिटल लाहौर में पहले भी मौजूद है, मीनार पाकिस्तान के नज़दीक, नवाज शरीफ कॉलेज, नवाज शरीफ स्कूल। बंदा पूछे आपके वालिद का पैसा है जो आप इस तरह से अवाम के पैसे से चीज़ें अपने नाम कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल भी मौजूद है लाहौर में, मरहूमीन के नामों पे किए जाते हैं काम, आप लोगों को एहसास ही नहीं है। और अब आप अल्लामा इकबाल, ये जिना टर्मिनल कराची में है ना, बानी पाकिस्तान से मंसूब एयरपोर्ट है कराची में, आइए इसका नाम बदलिए, मियाँ शरीफ रख दीजिए इसका नाम। आप लोगों में एहसास ही नहीं है। मतलब मैटरनिटी हॉस्पिटल मिला था आपको ख्वाजा साहब। अजीब व गरीब कारनामे इनके। दूसरा कारनामा ख्वाजा साहब का, ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया। ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया और उस पर किसी की एक इन्फॉर्मेशन थी। ख्वाजा साहब ने उस पर एक हंसता हुआ इमोजी बना दिया, पकोड़ा इकॉनमी।
اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹینڈرڈ 13 گرام کا جو پکوڑا ہے وہ 3 گرام تیل فرائی ہونے کے دوران ایبزارب کر لیتا ہے. اگر 50 ملین لوگ روزانہ ایک پکوڑا افطار میں کھاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 150 ٹن آئل ڈیلی, اور آئل ہے 600 روپے لیٹر. تو اس طرح سے 90 ملین یا 316 کلو پر ڈے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ 9.5 ملین پر منتھ, 9.5 ملین ڈالر پر منتھ اتنا آئل ہوتا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اوائڈ 1 پکوڑا اینڈ سیو 9.5 ملین ڈالر a month. یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے مذاق اڑاتے ہوئے, قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا گیا ہے, اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں پکوڑے نہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے. اب بندہ پوچھے کہ پہلے تو آپ پھر دسترخوان کا مزید جائزہ لیجئے. اس پہ رول بھی ہوتے ہیں, اس پہ سموسے بھی ہوتے ہیں, اس پہ کئی بار کچوری بھی ہوتی ہے, اس پہ پٹھورے بھی ہوتے ہیں, اس پہ پوری بھی ہوتی ہے. تو آپ اور آگے آئیے. یہ 900 یا 9.5 ملین ڈالر نہیں ہے, یہ پھر 100 ملین ڈالر ہوگا. آپ اور آگے آئیے. آپ غریب کے منہ سے ایک پکوڑا چھیننے کی طرف مت جائیے. آپ پھر اس کے بعد اس کے تینوں وقت کے کھانے کا حساب لگائیے, اور تینوں وقت کے کھانے میں سے اب آپ اس کی جو زندگی ہے اس میں سے سانسیں نوچیے, اس کے لقمے چھینیے اور حساب لگائیے اور مذاق اڑا کے بتائیے. آپ وزیر دفاع ہیں, وہاں سے انڈیا کا وزیر دفاع بیٹھ کے بتا رہا ہے پاکستان میں 20 مار دیے مزید ماریں گے. آپ یہاں پہ مذاق کر رہے ہیں پکوڑا اکانومی. یہ جتنے بھی پکوڑے خواجہ صاحب, شرم آنی چاہیے آپ کو جو آپ کر رہے ہیں حرکتیں. مطلب آپ بابوؤں کو, ابھی شہباز شریف نے جو بڑے بڑے بابو ہیں, لاکھوں میں تنخواہیں ہیں, کروڑ پتی ہیں, ان کو ابھی بونس دیا ہے, بولے آپ. یہ جو کاکڑ بونس دے کر گیا تھا, بولے آپ. یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمین دی گئی ہے, بولے آپ. اس کے بعد یہ جو دیگر کارنامے ہوتے ہیں, بولتے ہیں آپ. یہ ان بابوؤں کو اتنی بجلی فری, اتنی گیس فری, اتنا ٹیلی فون فری, اتنا انٹرنیٹ فری, بولتے ہیں آپ. مطلب اپنی باری میں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جس طرح سے ہر بار بجٹ بنتا ہے, بجٹ بنتے وقت بابوؤں کے لیے 2 بونسز ہوتے ہیں, بولتے ہیں آپ. یہ جو آپ کے آگے پیچھے پروٹوکول میں گاڑیاں ہوتی ہیں, ان میں پکوڑے ہوتے ہیں, پکوڑوں کا تیل ڈلتا ہے ان میں. ایک وی آئی پی کے ساتھ 20 گاڑیاں ہوتی ہیں, بولتے ہیں آپ. یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے جب پنجاب کے, تو 7 8 آفیسز لے کر بیٹھے ہوتے, بولے آپ. ابھی مریم نواز شریف نے بزدار کے دنوں میں بنا تھا نیا آفس, توڑوا کے نیا بنا دو, بولے آپ. مطلب غریب کے پکوڑوں پہ آپ لوگوں کی نظر ہے. آپ لوگوں کو کوئی شرم, کوئی حیا ہی نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مطلب کس طرح سے. پھر آپ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب مجھے ووٹ نہیں ملا. کیسے ملے گا ووٹ آپ کو؟ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ سے آپ ہار گئے تھے, اس کے بعد زبردستی جیت گئے. کیسے ووٹ ملے گا آپ کو جب آپ علامہ اقبال کی والدہ سے منسوب ہاسپٹل کو بھی چرا لیں گے؟ مطلب بندے کو اللہ نے دیا ہو تو وہ اپنے والد کے نام پر ایک اور ہاسپٹل بنائے, لوگوں کی خدمت کرے, دعائیں سمیٹے. یا چوریاں کر رہے ہیں آپ لوگ. اور پھر مجھے ایک چیز بتائیے آپ, یہ جو ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے, اس کے اخراجات پتہ ہیں آپ کو؟ پکوڑے آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ سے. 2019 میں جولائی سے دسمبر تک وزیر اعظم تھا عمران خان. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات 31 کروڑ 94 لاکھ رہے, اور جون 2018 سے جون 2019 تک 63 کروڑ 98 لاکھ روپے رہے. یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا. پچھلی حکومت جو میاں نواز شریف کی حکومت تھی, اس کے پہلے سال میں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات 70 کروڑ 26 لاکھ روپے تھے, 5 برس پہلے. تو پھر آپ لوگوں سے تو بہتر وہ تھا. ہم لوگ پرائم منسٹر آفس جاتے تھے, کسی بھی تقریب میں جاتے تھے, ایک پانی کی بوتل ملتی تھی. اور نواز شریف یہ بڑے بڑے کھانے, شہباز شریف یہ بڑے بڑے کھانے صحافیوں کو لے کر جانا, نوازنا آپ لوگوں کا طریقہ. غریب کے پکوڑوں پہ نظر ہے آپ لوگوں کی. افسوس انتہائی درجے کا خواجہ صاحب. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا, یہ بھی دیکھیے. شہباز شریف صاحب یہ جو سعودی عرب کے دورے پر ہیں, میں مریم نواز شریف صاحبہ کے بال نظر آ رہے ہیں, ہاتھ نظر آ رہے ہیں, ناخن بڑے بڑے ہیں. ان چیزوں پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کر لیں, آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ ان کے سر پہ وہ کیپ نہیں ہے اور وغیرہ. لیکن
یہ علی ممتاز صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ پی آئی اے کی جس فلائٹ پہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے قریبی سرکاری کھاتے میں عمرہ کرنے گئے، اور پھر اس عمرہ کی فلائٹ میں آپ نے دیکھا نا وہ وزیر اعظم عوام میں گھل مل گئے. آگے دیکھیے کیا ہوا. اس فلائٹ کا اصل روٹ جدہ کا تھا، لیکن سرکاری سواریاں اتارنے کے لیے پہلے مدینہ لے جایا گیا جہاز کو، جہاں ہمارا شاہی خاندان اترا اور پھر باقی مسافروں کو لے کر جدہ گیا. اب علی ممتاز صاحب سوال کرتے ہیں سعودیہ جانا ہی تھا تو اللہ نے اتنا دیا اپنے ذاتی خرچے پہ جاتے اور مفت میں ساتھ جانے والوں کو بھی احساس دلاتے کہ وہ بھی اپنی جیب سے خرچ کریں. یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں اور واقعتاً کوئی انتہائی درجے کے شرمناک ان لوگوں کے کارنامے ہیں. اب عالیہ حمزہ صاحبہ اور صنم جاوید ان لوگوں کے ساتھ جو سرگودھا میں ہو رہی ہے آپ پڑھ ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں. ایک تو خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے 9 مئی کے بعد گرفتار ہیں، مہینوں سے گرفتار ہیں، چالان ہی پیش نہیں ہوتا ہے. اور جب اب چالان پیش کرنے کے لیے عدالت کہتی ہے تو نئی دفعات، نیا کیس، نئی وہاں پر گرفتاری اور اس گرفتاری کے بعد نیا ریمانڈ. ایک عجیب مذاق بنایا ہوا ہے اور یہ مذاق جو ہے یہ جاری ہے، ابھی اس کے ختم ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ عالیہ حمزہ نا اپنے ہاتھ کی تصویر دکھا رہی ہے، اب بھی اس کے ہاتھ پہ اب بھی لکھا ہوا ہے پی ایم آئی کے پرائم منسٹر عمران خان. عالیہ حمزہ بھی بیمار ہے، بخار ہے. صنم جاوید ینگ لڑکی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر گیا ہے. آپ لوگوں نے مہینوں سے رکھا ہوا ہے اور یہ کاکڑ سرکار کا بھی کارنامہ تھا، اس سرکار کا بھی کارنامہ ہے. جیل کے اہلکار خود صنم جاوید کے والد بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جس کو بار بار کہتی ہو نا نانی نانی کر کے، ہمیں اس نے کہا ہے. یہ صنم جاوید کے والد بتاتے. وہ رفتار کو انٹرویوز دیں، ہمیں خبر دے رہے ہوں، وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں. تو ان خواتین کا کرنا کیا ہے؟ مطلب ان خواتین کے کیس میں آپ عدالت میں کیس چلائیے، چالان پیش کیجئے اور اس کے بعد یہ گناہ گار ہیں سزا دیجئے. ثبوت دینا ہوگا نا عدالت میں، تو پھر لائیے ثبوت. مگر کور کمانڈر آفس وہاں پر شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کیمرہ وہاں کا خراب، کیمرہ جی ایچ کیو والا خراب، سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں کی بھی غائب ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں جہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا وہاں کی بھی غائب ہے. کیمرہ کام کرتا ہے تو وہ جو جج کے گھر میں لگا ہوا تھا اور دیوار میں سے توڑ کے جب اس کی چیزیں نکالی ہیں تو بھی کام کر رہا تھا. اتنا زبردست کیمرہ تھا. تو یہ کیمرے باقی جگہوں پر بھی اسی کوالٹی کے لگانے چاہیے. اسی لیے تو عمران خان پھر یہ کہتا ہے نا کہ مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا. یہ لوگ زرداری کو فتح کر سکتے ہیں، نواز شریف کو فتح کر سکتے ہیں، مجھے فتح نہیں کر سکتے، تو میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا. حامد بیر صاحب تو خبر یہ بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بتا دیا ہے کہ پہلے یہ مانو میری حکومت بھی غلط گرائی، میرا مینڈیٹ بھی چوری کیا، اس کے بعد آ جاؤ اور مذاکرات کر لیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں. یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو
اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. جی تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا. جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے.